बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पीटीआई के सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने के मामले पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मामले को जाली हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। सवाबी के जलसे में पीटीआई के एक कारकुन ने अमरीकी झंडा लहराने की कोशिश की थी, जिस पर करीब मौजूद दीगर कारकुनान ने इसे अमरीकी झंडा लहराने से मना किया और झंडा नीचे करने के लिए आवाजें भी दी। इस वाक़े पर बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत इस किस्म के होचे अतकंडों की माहिर है। इस किस्म की हरकतों से जाली हुकूमत बानी पीटीआई को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकती। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि वजीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। झंडा लहराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई जलसे में अमरीकी झंडा लहराना मुस्तरद करती है। दूसरी जानिब इसी हवाले से सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी, वो अमरीकी झंडा उठाकर आजादी हासिल कर रहे हैं। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब मौजूद हैं और हमारे साथ नासिर अजीम माहिर कानून और तज्जियाकार मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। वारिस रजा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे? अमरीकी झंडा लहराने का मामला सामने आ चुका है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा जा रहा है कि हुकूमत वक्त के कारिंदों ने यह किया है। दूसरी जानिब हुकूमत वक्त ये कह रही है कि दावे किए जा रहे थे अमरीका की गुलामी से छुटकारे के, लेकिन उन्हीं का झंडा उठाकर उन आकाओं को यह बताया जा रहा है कि हम आपके गुलाम हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा है वो बहुत ही यानी ड्यूल मौक़िफ़ पर पीटीआई ने अपनी इमारत कायम की, सियासत की। यानी हमेशा से जो है वो कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। अब जाहिर है कि उनके पास सिवाय इसकी कि इसकी मजम्मत करें या तरदीद करें, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। चूंकि जाहिर है कि जब उन्होंने एक जमाने में एब्सोल्यूटली नॉट कहकर एक शोहरत इख्तियार की थी या आवाम के दरमियान जो है ना हिमायत हासिल की थी, जाहिर है कि वो हिमायत आवाम की तरफ से जो है ना छिनने के या कम होने के इम्कान हैं। तो जाहिर है कि वो अपने मौक़िफ़ को वो तब्दील कर रहे हैं। और जहाँ तक बैरिस्टर सैफ का ताल्लुक है, तो बैरिस्टर सैफ की तो किस बात पर एतबार किया जाए। कभी वो एमकेएम के हो जाते हैं, कभी वो किसी और इत्तेहाद में चले जाते हैं, कभी वो किसी और इत्तेहाद में चले जाते हैं। तो उन्होंने एमकेएम से झूठ बोलना जो सीखा है वो आज तक उसी तरीके से वो यानी बड़े फरार दिली के साथ जो है ना वो मौक़िफ़ तब्दील करने के माहिर हैं। और जाहिर है कि जो उनको पढ़ाया जाता है, मुशर्रफ के भी वो बहुत बड़े हामी थे, बल्कि हामी नहीं थे बल्कि उनको जो है ना वो कोई ज्यादा मैं शायद बयान नहीं समझता बैरिस्टर सैफ का। क्योंकि जो मुशर्रफ के जितने भी जो है हिमायती याफ्ता अफराद हैं, जिनमें इमरान खान खुद भी हैं। इमरान खान ने तो इलेक्शन रेफरेंडम मुशर्रफ का इमरान खान ने अपनी क़यादत में करवाया, बल्कि उनकी हिमायत हासिल की पूरे पाकिस्तान में जाकर। तो ये इनके मौक़िफ़ कभी भी एक जैसे नहीं रहते। तो लिहाजा बैरिस्टर सैफ के मौक़िफ़ का तो मैं कोई शायद उसको नहीं समझता, दुरुस्त नहीं समझता। जहाँ तक उज़्मा बुखारी का ताल्लुक है, तो वो भी जाहिर है कि जवाबुल जवाब है। उज़्मा बुखारी साहिबा जो है ना उनको भी जाहिर है कि एक इंस्टेंट मिला है कि भाई प्रोपेगेंडा के लिए उनको एक जवाब मिल गया है। तो मेरे ख्याल में एक फरीक जो है वो यानी हिमाकतें करता है, सियासी हिमाकतें करता है, सियासी हिमाकतों पर अपना मौक़िफ़ तब्दील करता है। दूसरा फरीक जो है ना उससे फायदा उठाता है। तो इसके अलावा मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई अवामी या सियासी कोई बेहतरी है या कोई सियासी तौर से जो है ना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कोई इशू नहीं है, असल में ये अवामी इशू नहीं है। क्योंकि अवामी इशू ये है कि भाई आप कह मुकरनी और कर मुकरनी करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। वही प्रोपेगेंडा जो है ना मुस्लिम लीग उनके खिलाफ कर रही है, कल तक वो मुस्लिम लीग के खिलाफ कर रहे थे। तो ये जो जवाब वाला जो सिलसिला
سیاست میں ڈر آیا ہے تو میرے خیال میں سنجیدگی کی طرف سیاست کو لے جانے کے بجائے ہم غیر سنجیدگی کی طرف سیاست کو لے جا رہے ہیں. فارغ صاحب وجہ یہی ہے کہ جب سے یہ جلسہ ہوا ہے ثوابی والا تو حکومت وقت دیکھ لیں, اپوزیشن کی جانب سے جو سینئر رہنما دیکھ لیں, یہی گفتگو جو ہے وہ زیر بحث آ رہی ہے, یہی گفتگو جو ہے اسی کو اجاگر کیا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام کے حوالے میں کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. دیکھا جائے تو حکومت وقت بھی یہ اپوزیشن جماعت پہ یہ اس طرح کے الزامات لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت وقت پہ اگر ادھر لندن کی بات کی جائے تو وہاں پہ مقیم اگر مریم نواز صاحبہ جا چکی ہیں, وہاں پہ نواز شریف صاحب وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے, وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لندن کے رہنے والے ہیں. تو انہی چیزوں سے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح سمت یا صحیح جو بیسک چیزیں ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, ان پہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں. جی میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں یہ فرض ہے کہ ایک نے کیا, ایک نے کوئی پہلا موقف رکھا تھا, اب دوسرا موقف اس کے برعکس رکھا ہے, تیسرا فریق جو ہے نا, تیسرا فریق سے بڑا جو دوسرا مسلم لیگ نون فریق ہے, وہ اس پروپیگنڈے کو جو ہے نا وہ کیش کرنا چاہتی ہے. کل تک یہ پی ٹی آئی والے کیش کر رہے تھے پروپیگنڈا کر جو ہے نا چیزوں کو, تو عوامی ایشو کہاں چلے گئے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن اور جو حکومتی جو جماعتیں ہیں یا حکومتی اتحاد جو ہے وہ عوام کی داد رسی جو کرنی چاہیے, جو عوام کا جو بے ہنگم قسم کی جو ہوشربہ مہنگائی ہے, بجلی قیمتیں ہیں اور چیزیں, یعنی انفراسٹرکچر کا خاتمہ ہے. یعنی انفراسٹرکچر خاتمے کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ, چاروں کے چاروں صوبے کہیں 19-20 ہوں گے, کہیں ہو سکتا ہے پنجاب بہتر ہو کے پی سے, یا کے پی بہتر ہو سندھ سے, یا سندھ بہتر ہو بلوچستان سے. لیکن بات یہ ہے کہ کراچی اور ہمارے سندھ کی تو یہ صورتحال ہے, کراچی سمیت ہمارے پورے سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ کوئی روڈ رستہ, یعنی آپ جو ہے نا شریفانہ طریقے سے جو ہے نا گاڑی لے جا نہیں سکتی, اور اس طرح بے ہنگم قسم کا ہر جگہ ٹوٹا پھوٹا, لوگ گٹر میں گر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. یہ انفراسٹرکچر جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, بیسک ایمینٹیز ہیں, ان کی طرف حکومتوں کو, اپوزیشن کو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ لوگوں کو کبھی عدالتوں کے گھن چکر میں مبتلا کر دیتی ہیں, کبھی جو ہے نا آپس کی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹیچر اور بٹیر کی لڑائی میں لگا دیتی ہیں. بھائی عوام چونکہ یہ دیکھیں بنیادی طور سے یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں عوام کو نان پولیٹیکل کرنا چاہتی ہیں. یہ تمام جماعتوں کا ایک مشترکہ اتفاق ہے اس بات پر کہ عوام, پاکستان کے عوام کو نان پولیٹیکل کیا جائے, تاکہ وہ نان پولیٹیکل ہوں گے تو وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیں گے اور ہم ان کو بہلاتے ہوئے ہم اپنے کام نکال لیں. ناصر عظیم صاحب, ناصر صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا اگر امریکی جو اس میں امریکی جھنڈا لہرا دیا گیا ثوابی جلسے میں, تو امریکی شہریت لینا, وہ کارڈ لینا, اس کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں, ہمارے وزراء بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ریٹائرڈ افسران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, پاکستانی شہری بھی شامل ہوتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا تو وہاں پہ لہرا دیا جاتا ہے. تو اگر امریکہ کا لہرایا جاتا ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ اس میں کیا جو ہے وہ سکم ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ حمزہ صاحب آپ کا, اور پینل کو بھی سلام. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور امریکہ کا جھنڈا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے پریزیڈنٹ امریکہ, تو اس کے بعد میڈیا کیمپین بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹورڈز امریکہ چلائی گئی, امریکہ کے حق پہ چلائی جا رہی ہے. اگر ماضی کے گروہوں پر نظر ڈالی جائے تو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور بانی قائد نے اسپیچ کرتے ہوئے اسلام آباد کے ایک جلسے میں خط لہرایا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ نے تھریٹ کیا ہے. اب کہنے کا ایک مقصد ہے کہ سیٹ تو وہی, امریکہ اور امریکہ کی پالیسی تو وہی, اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہی, اور امریکہ آج تک جو کچھ کر چکا ہے
امریکہ تو وہیں رہے گا. جیسے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ افغانستان سے لے کر فلسطین اور یہ جتنا بھی ہمارے خطے میں جو مسائل رہے یہ امریکہ کے پیدا کردہ مسائل تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یا پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ نے ہی تھریٹ کیا ہے. تو اب جبکہ امریکہ کے حق میں پیغامات چلانا, ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنا, کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ ان کو آزاد کروائے گا, ٹرمپ ہی ان کو پارٹی کو اور خاص طور پہ ان کو حکومت میں لا سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غلط فہمی ہے. سیریس لینا امریکہ کو اس حوالے سے کہ جی پاکستان تحریک انصاف پہ فوکس کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ کھڑا کر کے حکومت میں لائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آج سے پہلے جو سلوگنز تھے وہ امریکہ کے خلاف یوز کر کے پاکستان تحریک انصاف سسٹین کر رہی تھی. اپنی باتوں سے یو ٹرن لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست رہ گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو مزید ختم کریں گے. اور آپ ماضی میں دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جتنے بھی پریزیڈنٹ گزرے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ موجود تھے تو عمران خان صاحب نے ہی انہیں نو کا جواب دیا تھا, جس کا بہت زیادہ چرچا کیا گیا تھا. ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سے اگر یہ ڈیمانڈ کی جائے تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا, ایز اے پرائم منسٹر آپ کیا رسپونڈ کریں گے, تو اس پہ انہوں نے ایبسلیوٹلی نو کا رسپانس کیا تھا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں ریسپونڈ تو امریکہ کو ہی کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے بدل جانے سے ملک تو نہیں بدلتا, ملک کی پالیسیز تو نہیں بدلتی. تو یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک اصل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹریننگ غلط ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف بہت اچھی جماعت, بہت اچھے لوگ رہے اور ابھی بھی موجود ہیں. اگر آپ پرانے لوگوں میں دیکھیں تو جسٹس وزیر الدین, اکبر بابر, اس کے بعد حامد خان صاحب ابھی بھی ورک کر رہے ہیں جو پہلے بھی تھے, جن کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا جہانگیر ترین اینڈ کمپنی کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو دوسرا ایرا آیا اس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالنے والے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پائنیئرز ممبرز میں سے تھے. لیکن اب جو ٹریننگ ہو چکی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وکٹیں گر رہی ہیں, مختلف انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا, مختلف جماعتوں کے ٹرینڈ لوگوں کو جو شاطر لوگ تھے جو فائدہ اٹھاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو نئی جنریشن ورکرز 18 سال کے ابھی اس وقت نہیں ہوئے تھے, جو ہو چکے یا وہ جو ٹرینڈ ہو رہے تھے جو ابھی میچور ہونے جا رہے ہیں, ان کو غلط ٹرینڈ کر دیا گیا. ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس جو چیز ان کی فیور میں ہے وہ درست ہے اور جو چیز تھوڑی سی بھی اگینسٹ آ رہی ہے وہ درست نہیں ہے. ایک چیز معذرت خواہ ہوں, آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک چیز یہاں پہ آپ سے جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو پولیٹیکل سیناریوز کا اندازہ نہیں تھا, پولیٹیکل پالیسیز کا اندازہ نہیں تھا, پولیٹیکل بیانیے کا اندازہ نہیں تھا. اگر پاکستان کے عوام آج اس چیز سے جو ہیں وہ بالکل روشناس ہو چکے, اس چیز کو سمجھ چکے کہ پولیٹیکل بیانیہ کیا چل رہا ہے, پولیٹیکل پالیسیز کیا ہوتی ہیں, پولیٹیکل جماعتیں کس طرح سے چل رہی ہیں, تو یہ تربیت غلط سمجھی جائے گی یا صحیح سمجھی جائے گی, یا اس میں پاکستان کے عوام کو اتنا جو ہے وہ بالکل حاصل ہونی چاہیے تھی عبور کے, وہ اس میں جو ہے وہ اکثریتی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. دیکھیں اگر آپ ابھی موجودہ بات کریں کہ سیاست کا یہ اصول ہے کہ طنز اور ایسے جملے نہ کہے جائیں جو بعد میں جس کا پچھتاوا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ٹرننگ غلط ہو گئی. اور اب اس وقت کی بات کی جائے جب آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ کا لفظ استعمال کیا اور بڑا ایگریشن رہا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امریکہ کے خلاف, لیکن اب اگر ان کی فیور میں بات کریں گے نا, ایک چیز ہوتی ہے نیشنل لیول کی پالیٹکس, جو نیشنل انٹرنلی معاملات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. اور اگر انٹرنیشنل معاملات میں دیکھے جائیں جو ہمارے خارجی معاملات آپس میں ہوتے ہیں دیگر ممالک کے, تو ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے.
جب آپ ان کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پھر اس کو آپ نے برقرار بھی رکھنا ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے جنگ ہو جانا, اس کو ٹیبل ٹاپ پہ ختم کرنا, لیکن کچھ چیزیں یا کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ طے کر دیتی ہے. جیسے پاکستان نے طے کیا ہوا ہے کہ ایکسپٹ اسرائیل تمام دنیا کے ممالک میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو ناصر صاحب جو پاکستان کے وفد وہاں پہ جاتے ہیں, ہر دور حکومت میں جو وفد وہاں پہ جاتے ہیں, وہ کیا کرنے جاتے ہیں اور کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو وفد جاتے ہیں یا جو دورے لوگ کرنے جاتے ہیں وہ اسٹیٹ سے اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں, وہ اسٹیٹ پالیسیز کی وہاں بات کرتے ہیں. میں پاکستان کے عہدیداران کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اہم عہدے پہ موجود لوگ اس میں جاتے ہیں, صحافی بھی اس میں جاتے ہیں اس وفد کے ساتھ. آپ کس سرکاری سطح پر آپ کس ملک کی بات کریں بٹی صاحب؟ پاکستان کے وفد جو ہیں وہ اسرائیل میں جاتے رہے ہر دور حکومت میں. خان صاحب کے حکومت میں بھی گئے, نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی گئے. دیکھیں, اگر تو ایسا ہے تو پھر تو وہ بالکل کنڈیم کرنے والی بات ہے اور غلط ہے. جیسے کہ پالیسیز ایک عام شخص کے لیے ہے تو ناصر صاحب گزارا ہو جائے گا. دیکھیں, گزارا تو نہیں ہوگا. کنڈیم کے علاوہ ایک عام انسان یا ایک انڈیویجول کر بھی کیا سکتا ہے. اسٹیٹ کی نا ایک پاور ہوتی ہے, اسٹیٹ کی طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ حکومتی ارکان جاتے ہیں تو حکومتی ارکان کو بھی اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو روکیں, کیونکہ ایکسپٹ اسرائیل آپ تمام دنیا کے دورے کر سکتے. دیکھیں ٹاپک کیا تھا, میں کہنا کیا چاہ رہا تھا بٹی صاحب, بات یہ ہے پالیسی کی بات کی, طے شدہ پالیسی ہے. آپ نے ایکسپٹ اسرائیل بات کی تو میں نے آپ کو اس پہ جو ہے وہ آپ کی نظر ڈلوانے کی کوشش کی کہ ایسا ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جیل میں موجود ہیں تو پھر آپ ٹرمپ سے مدد مت مانگیں. آپ اپنا بیانیہ پھر بنا کر رکھیں, لیکن سوشل میڈیا سب کچھ نہ ایکسپوز کر دیتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت ہیرو بنے ہوئے ہیں, ہمیشہ ہیرو کی طرح نظر آئیں, اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی تعریفیں نہ کریں کہ ایسے نظر آنا شروع ہو جائے کہ شاید یہ کوئی مدد کی اپیل کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ خان صاحب ہیرو بنے ہوئے ہیں, خان صاحب کے نام پر سیاست چل رہی ہے, اسی طرح چلتی رہنی چاہیے. خان نے جب باہر آنا ہوگا تو وہ حالات کے مطابق خود ہی باہر آ جائیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح ٹرمپ کی مدد لینا چاہیں گے تو وہ جو خان صاحب کی سیاست چل رہی ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گی. پالیسیز کی بات کر رہا ہوں یا پارٹی کی جو سٹینڈ پارٹی یہاں کر رہی ہے ان کی, اس کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ اس پہ سسٹین کریں. جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی یا جو نعرہ یا جو سلوگن تھا اسی پر رہیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست باقی رہے گی, ادروائز ختم ہو جائے گی. وارث صاحب ناصر عظیم صاحب نے یاد دہانی کے لیے بات کی کہ پاکستان کی پالیسیز میں یہ شامل ہے ایکسپٹ اسرائیل. تو اس میں جو وفد کا میں نے تذکرہ کیا, آپ بہت اچھے سے اس پہ جو روشنی ڈال سکتے ہیں, کیا نقطہ نظر ہوگا؟ دیکھیے, یہ ابھی جو ناصر صاحب بات کر رہے تھے نا بیانیہ بنانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بنیادی طور سے وہ جو مجھ سے شاید زیادہ بہتر پالیٹکس کو سمجھتے ہوں گے, تو میری عرض یہ ہے کہ یہ پالیٹکس جو ہے نا بیانیوں پر نہیں چلا کرتی. پالیٹکس جو ہے نا گراؤنڈ کنڈیشن جو ہوتی ہے نا اس کے اعتبار سے جو ہے نا آپ کو منشور اور اپنا حکمت عملی جو ہے نا عوام میں جا کر اور عوام میں اس کو کنوینس کر کر اور عوام کو اپنی طرف جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو بیانیہ بنانے کا جو فیشن چل نکلا ہے, چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہو, چاہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ ہو, چاہے وہ چور ہے, لٹیرے ہیں, فلانا ہے, دھماکہ ہے, اس قسم کا بیانیہ ہو, یا الطاف حسین صاحب کا ایک بیانیہ تھا اس زمانے میں کہ جناب ہمارے حقوق ہمیں دو, یا ہمارے حقوق کیا. یہ بیانیوں کی جو سیاست ہے یہ بنیادی طور سے اشرافیہ کی سیاست ہوتی ہے. بیانیوں کی سیاست جو ہے نا سیاستدان نہیں کیا کرتا. سیاستدان منشور پیش کرتا ہے, سیاستدان ورکنگ کرتا ہے, گراؤنڈ پر جاتا ہے, عوام سے رابطے میں رہتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے ناصر صاحب, مجھے اس بات کو شاید کہ سیکنڈ کریں کہ آج کا سیاستدان جو ہے وہ عوام سے کتنے رابطے میں. آپ کو پتا ہے کہ عوام کے نام پر جو جلسے ہوتے ہیں وہ عوام نہیں ہے اس میں سے,
اس میں کارکنان شریک ہیں. کارکن میں اور عوام میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ایک دھوکے میں رکھا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کو پولیٹکس سے دور رکھنے کا جو سفر 1980 سے بڑی معذرت کے ساتھ 1980 سے جو ضیاء-ال-حق نے شروع کیا تھا نان پارٹی الیکشن کروا کر, وہ سفر جو ہے اس میں دن بدن جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس سفر کو ختم کیا جائے, اس سفر کو جو ہے نا اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ٹرو سیاست نظریات کی بنیاد پر کی جائے, وہ ہمارے ہاں انہوں نے اپنے گملوں میں اگائے ہوئے پودے چھوڑ دیے اور وہ جو ہے نا عوام کو بے وقوف بنا رہے. عوام جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاں ہو کر کے, کوئی انسٹاگرام پر ہے تو کوئی واٹس ایپ پر ہے تو کوئی ایکس پر ہے تو کوئی فیس بک پر ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے عوام کو پاکستان کی پالیٹکس کی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا. 1980 کے بعد آپ کے ساتھ آپ نے جو عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, یہ تمام کی تمام ذمہ دار ہیں اس کی. عوام کو بے شعور رکھنے میں ان کا فائدہ ہے. میں نے شاید اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی. یہ چاہتی ہیں کہ عوام بے شعور رہے, یہ چاہتی ہے کہ عوام فیشن اداروں میں پڑی ہے. وارث صاحب, پاکستان کی تاریخ کی آپ نے بات کی, آپ تذکرہ کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں, اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ تدریسی عمل میں پاکستان کی ہسٹری شامل ہے. مطالعہ پاکستان میں, پاکستان سٹڈیز میں یہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں. تاریخ جو ہے وہ پاکستانی عوام کو, نوجوانوں کو بتائی تو جا رہی ہے. دیکھیں حمزہ, میری بات سنیے, آپ بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی تک گئے ہیں پڑھنے, آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیے نصاب ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ نصاب کا تعلق اشرافیہ کے فائدوں سے ہوتا ہے. نصاب کا تعلق یہ جو کورسز ہے نا, کورسز میں وہ جو کہ ریاست کو فیور کرتا ہے, وہ جو سبق یا ریاست کو فیور کرتا ہوا جو بیانیہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے آپ کی درسی کتابوں میں, نصابی کتابوں میں. ٹھیک ہے, تو لہذا اس کا تعلق ہسٹری سے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہسٹری کو ہسٹری کی طریقے سے پڑھتے ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ نصابی تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہسٹری نہیں ہوتی ہے. ایک پاس ضرور ہوتا ہوگا, وہ ایک جانکاری کا ذریعہ ضرور ہوتا ہوگا, لیکن مکمل ہسٹری نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی ہسٹری کی کتابوں میں آج 1971 کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بتائیے آپ. 1971 میں ڈھاکہ فال جو ہوا اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ہسٹوریکل ایونٹ نہیں تھا؟ آیا نہیں تھا؟ ہاں نا. بالکل. یہی وجہ میرے سوال کرنے کی بھی اور نشاندہی کرنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل جو ہے, جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس عمل میں جو ہے وہ شامل بھی ہیں, ان کے لیے کس طرح سے سیاسی جو ہے وہ اس تمام تر عوامل کو ان کے ذہنوں تک پہنچایا جا سکتا ہے, ان تک کنوے کیا جا سکتا ہے, تاکہ وہ اپنے پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہوئے اور سیاسی حکمت عملی جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے وہ سیاستدان بنے, وہ اپنی تاریخ کے مطابق پھر آگے روشن خیال بنتے ہوئے آگے پاکستان کو لے کے بڑھیں. ہاں تو دیکھیے حمزہ, میں تو ایک طویل عرصے سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے کہ عوام کو سیاسی طور سے بالغ کریں, سیاسی طور سے باشعور کریں اور پڑھنے کی طرف لے جائیں. ہسٹری, فلسفہ اور دنیا کی تمام جو ہے نا پولیٹیکل اسٹرگل کو پڑھنے کی طرف اسٹڈی سرکل ہوتے ہیں, مقصد باقاعدہ جو ہے نا کلاسز بھی جاتی ہیں, لیکچر دیا جاتا ہے, اسکول ہوتے ہیں. وارث صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کون تعلیم دے گا ان نوجوان نسل کو؟ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, خان صاحب, یہ لوگ تعلیم دیں گے؟ ہاں, یہی تو میرا المیہ یہ ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں تو یہی ہیں نا, ان کے لیڈران تو یہی ہیں, تو یہی تعلیم پھر آگے جو ہے وہ فراہم کریں گے. یہ تو بھائی دیکھیں, میں یا آپ کوئی بھی, حالانکہ آپ نوجوان نسل سے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ
समाज को बिगाड़ना तो नहीं चाहते ना। वो तो पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी शहरी है जो वो अपने पाकिस्तान के समाज को बिल्कुल इसमें जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि चाहेगा। ठीक है ना, तो हम बिगाड़ने से बचाने के लिए ही तो तरकीब कर रहे हैं। 1980 के बाद जो अशराफिया ने अपने जो है ना गुलदस्ते में जो पौधे लगा रखे थे, वो नर्सरी से जो पौधे निकले, उन्होंने अवाम की पॉलिटिक्स नहीं किए, उनकी पॉलिटिक्स किए। आज भी आप अगर चारों तरफ नजर घुमा के देख रहे हैं तो सब काहे के लिए कि इक़्तिदार में आ जाए। इसके अलावा मुझे बताइए उनका क्या मोटो है? कोई मोटो बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा वारिस साहब, नासिर साहब से जानने की कोशिश करूंगा। नासिर साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि बिजली के विंटर पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वजीर आजम के महंगाई कम करने के दावे को झूठ करार दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, महंगाई कम हुई है, तो फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही है? तो दूसरी जानिब जो कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये झूठे दावों और फॉर्म 47 की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि आईपीपीज को हजारों रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं, इशराफिया टैक्स नहीं देती, गरीब और तनख्वाहदार तबका जो है उसका खून निचोड़ा जा रहा है। बट साहब, जो आप अमीर जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, रोज फरमा रहे हैं बिजली के यूनिट्स की निशानदेही उन्होंने की, गैस के बिल की बात कर रहे हैं, दीगर अशरफ और गनोश डेली बेसिस की आप कह सकते हैं कि जो यूजेज है आम शख्स की या आम आवाम की। नासिर साहब, सम अप करते हुए बताइएगा। वारिस साहब से भी जो है उनका नुक्ता नजर जानना चाहेंगे, वक्त चूंकि कम है जी। देखिए बट साहब, जो आजकल के हालात हैं कि मैं कल भी एक शो देख रहा था, तो उस पे 1000 रुपए का नोट था और कहा गया कि आप बजट बनाएं। 1000 रुपए में आपका बजट नहीं बनता डेली का। अगर आपका खर्चे की बात करें तो अमीर साहब ने जो बात की जमात इस्लामी ने, वो दुरुस्त की, क्योंकि 1000 रुपए के राउंड अबाउट भी आपका बिल नहीं गुजरता। तो ये दुरुस्त बात है, उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की। बिजली की अगर आप बात करें और गैस के यूनिट्स की, तो उसमें अगर कमी लाते हैं तो पेट्रोल में इजाफा कर देते हैं, और पेट्रोल में अगर कमी लाते हैं तो फिर बिजली या गैस किसी भी यूनिट में एडजस्ट कर देते हैं। तो वो जो कमी वाक़या होनी है किसी भी हवाले से, वो होती हुई नजर नहीं आ रही। वारिस साहब आप क्या कहना चाहेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब के इस बयान पे? देखिए, हाफिज नईमुर रहमान का बयान की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की 77 साल की अशराफिया को सबसे ज्यादा मजबूत करने में और सबसे ज्यादा चौड़ा किरदार अदा करने में जमात इस्लामी का ही किरदार है। जमात इस्लामी ने हमेशा आमिरों का साथ दिया, फौजी आमिरों का साथ दिया, फौजी आमिरों की कासाडीसी की, और फौजी आमिरों के लिए एमकम के लिए वो जिसको कहना चाहिए कि लोग दिए, ऐसी तरीके से पीटीआई को बनाने के लिए लोग दिए। अगर आप पीटीआई का एमकम का जायजा लेंगे तो आपको सारे के सारे जमात इस्लामी के ही माशाल्लाह तरबियती याफ्ता लोग मिलेंगे। तो जमात इस्लामी बुनियादी तौर से अशराफिया की वो जमात है जो कि ढंढोरा अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पीटती रहती है और अवाम के इशूज से अपने आप को मुकद्दम करना चाहती है, अवाम में दोबारा संगीन होना चाहती है। तो मेरे ख्याल में उनका ये ख्वाब ही रहेगा। और ये जो तमाम चीजें जो उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, ये हकीकत पर मबनी तो हैं कि नहीं है? नहीं, हकीकत तो मबनी तो है, लेकिन बात यह है कि आप मुझे बताइए कि जब आप मलिक रियाज के साथ बैठकर मुआहिदे करेंगे हाफिज साहब, और के साथ अपने लोगों को लगवा देंगे वहां पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर, तो क्या है कि के खिलाफ आप मूवमेंट चला रहे, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। कराची से ही गए सर, मैं कराची से जानता हूँ उन्हें अच्छी तरह। ये लॉलीपॉप ना दें आवाम को। सही, ठीक है वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर अजीम
ماہر قانون اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آج اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانے پہ بات چیت کی گئی, اس پہ حکومت وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جواباً اس کی تفصیلات فراہم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اصل حقائق پاکستان کے عوام جو ہیں, ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ سموگ کی مد میں ہو, وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں ہو, وہ اس میں مہنگائی میں کس شے خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کی مد میں ہو, یا پھر پاکستان کے عوام کی روٹی جو ہے وہ پوری نہ ہو رہی ہو, اس پہ ہے. لیکن حکومت وقت اور اپوزیشن جماعتیں اپنی سمت جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ وے میں لے کر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بھی اس طرح کے بیانات سامنے نہیں آ رہے موجودہ سٹیٹس کے مطابق, اور اس میں مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان کے عوام پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ کسان ہو, وہ تنخواہ دار طبقہ ہو, وہ ریڑی بان ہو, یا پھر وہ کوئی بھی روزمرہ پہ اپنی جو ہے وہ ایک گھر چلانے کے لیے روزی روٹی کمانے والا شخص ہو, وہ سب متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر خوش اور اگر عیاش طبقہ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف ایک طبقہ نظر آ رہا ہے جس کو ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے. باقی تمام تر لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ایک طبقہ اس کو نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے, وہ باہر کے جو ہے وہ ٹورز کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے, وہ سیاستدان ہو یا پھر وہ اشرافیہ کے لوگ ہوں. یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ ان کے مطالبات کو پورا کرے, ان کی ضروریات کو پورا کر گئے اور ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو پورا کرے. پھر پاکستان کے عوام اس طرح کی دیگر چیزوں کو بھی سنتے, سمجھتے اور دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.